अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किताब तफसीर नईमी, मुसन्निफ हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी रहमतुल्लाह अलैह। पेज 19 पार्ट 3। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदाअ अलन्नासि वयकूनर रसूलु अलैकुम शहीदा। और बात यूँ ही है कि हमने तुम्हें सब उम्मतों पर अफजल किया कि तुम लोगों पर गवाह हो और ये रसूल तुम्हारे निगहबान और गवाह। ताल्लुक़ इस आयत का पिछली आयत से चंद तरह ताल्लुक़ है। पहले तब्दीली किबला की तमहीद फरमाई गई। अब इसके चंद हिकमतें बताई जा रही हैं कि तुम क्योंकि बेहतरीन उम्मत हो, तुम्हारे पैगंबर और किताब सब नबियों और किताबों पर अफजल, तो चाहिए कि तुम्हारा काम भी अफजल हो और किबला भी। काम तो ये कि दोनों किबलों की तरफ नमाज पढ़ो और आखिरी किबला काबा। दूसरा ताल्लुक़ कफ़ार के एतराज़ का पिछली आयत में जलाली रंग में जवाब दिया गया। पेज 20 कि मशरिक़ और मग़रिब अल्लाह का है और जिधर चाहे नमाज़ पढ़िए, तुम एतराज़ करने वाले कौन। अब बरंग जमाल जवाब यह है कि जहाँ क्योंकि तुम दरमियानी उम्मत हो, तुम्हारा किबला भी काबा चाहिए तो दरमियान ज़मीन में है या तो मदीना मुनव्वरा में मशरिक़ और मग़रिब के दरमियान है। तीसरा ताल्लुक़ पिछली आयत से मुसलमानों के इताअत शारी और कफ़ार की सरकापी मालूम होती है कि मुसलमान तो बेहुज्जत इधर फिर जाएंगे मगर बेवकूफ़ हुज्जतबाजी करेंगे। अब मुसलमानों के इनाम का जिक्र है कि ए बिला झिझक फिर जाने वालों, हमने तुम्हें बेहतरीन उम्मत बनाया। चौथा ताल्लुक़ पिछली आयत में मुसलमानों पर ख़ास इनाम का जिक्र है कि हम तुम्हें काबा अता करते हैं। अब दीगर नेमतों का जिक्र है कि हमने तुम्हें और भी बहुत से फ़ज़ाइल अता फ़रमाए हैं। तफ़सीर व ज़ालिका यहाँ का वाव तशबीह का है और ज़ालिका इसमें इशारा, इसमें बहुत गुफ्तगू है कि तशबीह किससे दी जा रही है और ज़ालिका से किधर इशारा है। बाज़ ने फरमाया कि इससे यहूदी की तरफ इशारा है, यानी जैसे कि तुम्हें हदायत दी ऐसे ही तुमको बेहतर बनाया। बाज़ ने कहा है कि वाला हम की तरफ, यानी जैसे तुम्हें दरमियानी किबला की तरफ फेरा ऐसे ही तुम्हें अफजल किया। बाज़ ने कहा कि तफ़ईना की तरफ, यानी जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दुनिया में बुजुर्गी दी ऐसे ही तुम्हें उम्मत वस्त बनाया। बाज़ ने कहा कि पूरे जुमले लिल्लाहिल मशरिक़ु की तरफ, यानी जैसे कि मशरक़ और मग़रिब सभी अल्लाह का है, लेकिन बाज़ जगह को इज़्ज़त दी है कि इसे किबला बनाया, ऐसे ही बंदे सब अल्लाह के हैं, लेकिन तुम्हें ये इज़्ज़त दी कि सबसे अफजल किया और सबका गवाह बनाया कि तुम्हारी गवाही पर इनका फ़ैसला हो। बाज़ ने कहा कि ये इशारा गैर मज़कूर चीज़ की तरफ है, जैसे कि किसी ज़मीर बग़ैर ज़िक्र मरजा आ जाती है। तफ़सीर कबीर। मगर इन सब में बेहतर तर्जमा आला हज़रत का है कि ज़ालिका एक पोशीदा लफ्ज़ की मुब्तदा या ख़बर है और ज़ालिका से आइंदा इकलाम की तरफ इशारा, यानी बात यह है कि हमने तुम्हें अफजल किया इसलिए कि मैं इसमें महज़ूफ़ात भी कम है और कलाम भी नया। चुनांचे बाद सूरतों में पूरा जुमला महज़ूफ़ मानना पड़ता है। जालनाकुम ज़ाहिर है कि ये खिताब सारी उम्मत से है क्योंकि आइंदा उस साफ़ में सब ही के हैं, और जाला बनाने के मानी है क्योंकि इसके दो मफ़ूल आ रहे हैं, यानी ए मुसलमानों हमने तुम्हें बनाया। नीज़ जालना में दो मानी का एहतमाल है, हमने तुम्हें बेहतरीन उम्मत बनाया था या बनाया है, यानी जैसे हमारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वल ही से अफजल और रसूल हैं, वैसे ही तुम अव्वल ही से खैरुल उम्म होकर अर्श कुर्सी की पैदाइश से पहले तुमको इन महबूब की उम्मत होने के लिए चुन लिया। तुम अव्वल ही से हमारे इंतखाब में आ चुके हो। नीज़ गुज़िश्ता किताबों सहीफ़ों में तुम्हारे फ़ज़ाइल और मनाक़िब तफसील वार मज़कूर थे। और अब ताला फरमाता है ज़ालिकुम मसलुहुम फ़ित्तौराती व मसलुहुम फ़िल इंजीली, या ए मुसलमानों हमने तुम्हें ताक़ियामत बेहतरीन उम्मत बनाया कि तुम्हें कुरान दिया, तुम में औलिया और उलमा रखे। पहली सूरत में रब के इंतखाब का जिक्र है और इस सूरत में इंतखाब के ज़हूर का तज़किरा। उम्मतुल वस्त दरमियानी उम्मत, वस्त सीन की हरकत से मुस्तकिल इसम है, यानी दरमियानी चीज़, और इसके सुकून से ज़र्फ़, यानी वस्तिल बैत घर के बीच में। यहाँ पहले मानी में है जिसमें चंद एहतमाल हैं। एक आदिल और मुसन्निफ, क्योंकि इंसाफ और इफ़रात और तफरीद के बीच में है। रब फरमाते हैं काला औसातुहुम, औसात यानी आदिल। दूसरा बेहतर, क्योंकि रब फरमा रहे हैं कुंतुम खैरा उम्मतुन, वो आयत इसकी तफसीर है। नीज़ बेहतर चीज़ दरमियान में रही रहती है, मजलिस का सद बीच में और तस्बीह का इमाम दरमियान ही में रहता है। तीसरे बीच की चीज़ यानी अफरात व तफरीद से खाली, इसलिए कि किनारों में कोताही और कमी रहती है और बीच का हिस्से पर नीज़ किनारे बीच की तरफ रुजू करते हैं। पेज 21। दायरे का मरकज़ भी बीच ही होता है, यानी ए मुसलमानों हमने तुम्हें इंसाफ करने वाला या बेहतरीन या बीच की उम्मत बनाया कि तमाम लोग तुम्हारी तरफ रुजू करें, जैसे कि मरकज़ की तरफ। दायरा ला तकूनु शुहदा अलन्नासी, ताकि तुम लोगों के मुकाबिल गवाह हो। शुहदा जमा शहीद की है जिसके मानी है हाजिर। गवाह को शहीद इसलिए कहते हैं कि वो मौके पर हाजिर होता है। अगर
یہاں آخرت کی گواہی مراد ہے تو ناس سے گزشتہ امتوں کے کفار مراد ہیں، اور اگر دنیا کی گواہی مراد ہے تو ناس سے سارے انسان مراد، جیسا کہ خلاصہ تفسیر میں معلوم ہوگا۔ یعنی تمہیں یہ صفات اس لیے دے دیے گئے ہیں کہ ایک بڑا کام یعنی گواہی تمہارے سپرد کی گئی، اور اے مسلمانوں تم اپنی عظمتیں قائم رکھنا، کیونکہ تمہاری شان یہ بھی ہے کہ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے نگہبان اور گواہ۔ یہاں رسول سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اعلیٰ یا تو لام کے معنی میں ہے اور یا شہید میں رقیب کے معنی کا لحاظ، یعنی تم تو اور امتوں کے خلاف گواہی دو گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری تائید اور تصویر فرمائیں گے کہ یہ سچے ہیں، یا نبی علیہ السلام تمہارے عادل ہونے کی گواہی دیں گے کہ یہ فاسق فاجر نہیں بلکہ گواہ ہی ہیں، کیونکہ وہ دنیا میں تم سے ہر ایک کے سارے حالات سے پورے واقف ہیں۔ خلاصہ تفسیر ہے مسلمانوں، جیسے ہم نے تمہیں بہترین قبلہ، بہترین پیغمبر، بہترین کتاب عطا فرمائی، ایسے ہی تم پر یہ بھی کرم فرمایا کہ تمہیں عقائد اور اعمال کے لحاظ سے درمیانی امت بنایا کہ نہ تم یہودیوں کی طرح انبیاء کے دشمن اور نہ عیسائیوں کی طرح ان کو خدا کہو، نہ دہریوں کی طرح خدا کے منکر اور نہ مشرکین کی طرح چند معبودوں کے قائل، نہ جبریوں کی طرح بندے کو بالکل مجبور مانو، اور نہ قدریوں کی طرح تقدیر کا انکار کرو، غرض کہ تمہارا عقیدہ درمیانہ ہے۔ یہی اعمال کا حال کہ تم تو عیسائی راہبوں اور ہندو جوگیوں کی طرح تارک الدنیا اور نہ دیگر دنیا داروں کی طرح آخرت سے غافل، بلکہ تمہارے ایک ہاتھ میں دنیا ہو اور دوسرے ہاتھ میں دین، بلکہ تمہاری دنیا میں دین، یا یہ کہ ہم نے تمہیں ساری امتوں کا صدر اور سردار بنایا، کہ جیسے مجلس کے بیچ میں سردار اور ہار کے بیچ میں بڑا موتی، یا شہر کے بیچ میں بڑی عمارت، یا دائرے کے بیچ میں مرکز، یا صف کے بیچ میں امام، یا دیوار قبلہ کے بیچ میں محراب، ایسے ہی تم امتوں میں تم صدر نشین ہو کر سب تمہاری پیروی کرے، اور تم سب کے استاد، یا ہم نے تمہیں سب سے بہتر امت بنایا کہ تمہیں شریعت بھی دی اور طریقت بھی، اور تمہیں قیامت تک کے لیے علماء اور اولیاء چھوڑے، تمہارا کام تھوڑا اور ثواب زیادہ، تم اس بارش کی طرح ہو جس کا اول بھی بہتر اور آخر بھی، تمہارے اول صحابہ، تمہارے درمیان اولیاء اور علماء، تمہارے اخیر میں امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام، یا تمہیں عادل امت بنایا کہ تمہاری گواہیوں سے مقدمات میں فیصلے ہو، اور تمہاری گواہی سب پر حاوی ہو اور تم پر کسی کی نہ ہو۔ یہ فضائل تمہیں اس لیے دیے تاکہ تم دنیا میں لوگوں پر گواہ ہو، اور اس طرح کہ تمہاری گواہی کافر پر بھی معتبر ہو، اور اس طرح کہ تم جن کو ولی اور جنتی کہہ دو وہ حقیقت میں ولی ہی ہو، اور جسے تم برا اور جہنمی کہہ دو وہ ایسا ہی ہو، اور اس طرح کہ جن کام کو تم جائز اور مستحب کہو وہ ایسا ہی ہو، اور جس چیز کو تم جانو وہ بہتر گویا وہ تمہاری زبان حق کا قلم ہے، اور اسی طرح کہ تمہارا اجماع شرعی دلیل ہے، یعنی جس چیز کے حلال اور حرام ہونے پر تم متفق ہو جاؤ وہ یقیناً ایسی ہی ہو تاکہ تم پچھلے کفار کے خلاف گواہ ہو، جبکہ قیامت میں گزشتہ پیغمبروں کے نافرمان امتیں بیا کی تبلیغ کا انکار کریں گی، اور انہیں رب کے سامنے اتہام لگائیں گی کہ مولا ہم تک تیرے احکام انہوں نے پہنچائے ہی نہیں۔ انبیاء کرام عرض کریں گے کہ یہ جھوٹے ہیں، ہم نے تبلیغ کی انہوں نے نہ مانی۔ پیج 22 پیغمبروں کو حکم الہی ہوگا کہ آپ تبلیغ کے مدعی ہو اور یہ لوگ انکاری، اپنے گواہ پیش کرو، اور وہ اس امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کریں گے۔ مسلمان انبیاء کی گواہی دیں گے جس پر کفار جرا کریں گے کہ تم پیچھے آئے بغیر دیکھے گواہی کیوں کر دے رہے ہو، تو مسلمان عرض کریں گے کہ مولا ہم نے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طلبی ہوگی اور آپ مسلمانوں کے متعلق دو گواہیاں دیں گے، اور یہ کہ یہ سچے ہیں، ہم نے واقعی ان سے فرمایا تھا کہ اگلے پیغمبروں نے تبلیغ کی اور ان کی قوم نے سرکشی کی۔ دوسرا یہ کہ خدایا یہ مسلمان گواہ فاسق فاجر نہیں بلکہ پرہیزگار اور قابل گواہی ہیں۔ تب انبیاء کرام کے حق میں ڈگری ہوگی، اور اے مسلمانوں ہمارا یہ آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھی تمہارے گواہ ہیں، اور اس نے فرما دیا ہے کہ جس کام کو مسلمان اچھا جانے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ مشکات، اور اس نے فرمایا کہ تم لوگ زمین میں اللہ کے گواہ ہو، جسے تم جنتی کو وہ جنتی ہو، جسے دوزخی کو وہ دوزخی۔ اور انہوں نے فرمایا کہ میری امت گمراہی پر جمع نہ ہوگی، اور انہوں نے فرمایا کہ میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی وغیرہ۔ نیز آخرت میں بھی وہ تمہارے عیب چھپائیں گے اور تمہاری خوبیوں کی گواہی دیں گے۔ خیال رہے کہ قیامت میں 4 گواہیاں ہوں گی، ایک کاتبین اعمال فرشتوں کی۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ وجاءت کل نفس معہا سائق و شاہد۔ دوسرے انبیاء کرام کی رب فرماتے ہیں فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید۔ تیسری امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کا یہاں ذکر ہوا۔ چوتھے مجرم کے ہاتھ پاؤں کی۔ وتکلمون ایدیہم وتشہد ارجلہم۔ یہ تمام تفسیر کبیر اور عزری اور خزائن العرفان اور روح بیان اور
अहादीस सैय्यह से ली गई। उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियात। मुसलमानों में रब के फजल से बहुत सी खुसूसियात हैं, जिनमें से कुछ यहाँ बयान की जाती हैं। एक ये कि ये उम्मत सबसे पिछड़ी है ताकि अगली उम्मतों की तरह इसकी बदनामी ना हो और इसके ऐब ना खुलें। गुज़िश्ता उम्मतों की अयूब कुरान करीम ने बयान किए जिससे वो क़यामत तक बदनाम हो गई। हमारे बाद ना कोई आसमानी किताब आएगी और ना हमारे ऐब खुलेंगे। दूसरा ये कि ये उम्मत सबसे पिछड़ी है ताकि सबकी गवाही दे सके, क्योंकि गवाही वाक़े के बाद होती है, ना कि पहले। तीसरा ये कि खुदा के फजल से ये उम्मत यहूद की तफरीत और ईसाइयों की अफराद से पाक है, इसके अकायद और अमाल दरमियानी। चौथा ये कि इंशाअल्लाह इसमें हमेशा उलमा और औलिया रहेंगे। पिछली उम्मतों की तरह सब गुमराह ना हो जाएंगे। पांचवा ये कि इनके जिस्म शरीयत से और इनके कल्ब तरीक़त और मार्फत से मुनव्वर रहेंगे। छठा ये कि इनकी ज़ुबान हक़ का कलम है, जिस चीज़ को ये अच्छा समझेंगे वो अल्लाह के नज़दीक भी अच्छी और जिसको बुरा कहेंगे वो बुरी। सातवां ये कि ये उम्मत सारे अम्बिया की गवाह और ज़ाहिर है कि गवाह मुद्दई को बड़ा प्यारा होता है कि वो गवाही से मुकदमा जीतेगा, लिहाजा ये सब पैगम्बरों के महबूब। आठवां ये कि सब लोग मुसलमानों के हाजतमंद हैं, मुसलमान किसी कौम के मोहताज नहीं, इसलिए कि दुनियावी हुकूमतें इस्लाम से कवानीन लेती हैं और कफार कुरान से फ़ायदे उठाते हैं, मगर अफसोस कि मुसलमान इससे बेपरवाह होकर ज़लील और ख़वार हो गए। नवीं ये कि इस उम्मत के उलमा बनी इसराइल के उलमा की तरह दीन के मददगार हैं, इन्हीं में मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, फ़ुक़हा हुए और ता क़यामत होते रहेंगे। 10वीं ये कि इसी उम्मत में ता क़यामत औलिया, गौस और कुतुब और अब्दाल होते रहेंगे। 11वां ये कि इसी उम्मत के नबी की सानिक़ उम्रियाँ बेशुमार लिखी गई। पेज 23। कुरान करीम की बेअंदाज़ तफसीरें हर ज़ुबान में हुई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक एक हाल हदीसी शक्ल में दुनिया के सामने आ गया। किसी नबी की उम्मत को ये खूबियाँ मैसर ना हुई, ये फ़ज़ाइल तो दुनिया के थे, आखिरत में भी ये उम्मत तमाम उम्मतों से अफजल और बेहतर होगी कि तमाम जन्नतियों की कुल 120 सफ़े होंगे और जिनमें से इस 80 सफ़े इस उम्मत की, बाकी 40 सफ़े तमाम दीगर उम्मतों की। इस उम्मत के गुनाहों का हिसाब खुफिया होगा, नेकियों का ऐलानिया। इस उम्मत के लिए हौज़ कौसर की नहर मैदान हशर में भी आवेगी। पहले की उम्मत जन्नत में जाएगी, फिर पिछली दूसरी उम्मतें। फ़ायदे। इस आयत से चंद फ़ायदे हासिल हुए। पहला फ़ायदा गवाही देना और वाक़े की तहकीकात करना, इल्म ग़ैब के ख़िलाफ़ नहीं। देखो रब ताला अल्लामुल ग़ुयूब है, मगर गवाही और तहकीकात के बाद फ़ैसला फरमाएगा। इसी तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की तोहमत या दीगर वाक़यात की तहकीकात फरमाई, तो इससे आपकी बेइल्मी साबित नहीं होती। ये दुश्मन का मुँह बंद करने के लिए है कि तुम कोई तरफदारी का इल्ज़ाम न लगाए। दूसरा फ़ायदा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत तक के वाक़यात की खबर है और आप सब पर मतला और हाज़िर और नाज़िर हैं, इसलिए कि क़यामत में सुन्नी गवाही तो मुसलमान भी दे चुके थे। अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही सुनी हुई होती तो कफ़ार इस पर भी जरा कर देते। नीज़ अलैकुम शहीदा से मालूम होता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मुसलमान के हर हाल में ख़बरदार हैं। शहीद बमानी मतलब भी आता है, वल्लाहु अला कुल्लि शैइन शहीद। नीज़ तफसीर इब्न अरबी और अजीज़ी और रूहुल बयान वगैरह ने इसी आयत में फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नूर नबुव्वत से हर शख्स की ईमानी हालत और इसका दीनी दर्जा और इसकी महबूबी और महजूबी और नेक और बद अमाल और अखलास और नफाक और तमाम सिफ़ात जानते हैं। इसीलिए आपकी गवाही दुनिया और आखिरत में मोतबर, बल्कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उम्मती भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से ये सारी बातें जानते हैं कि क्यों ना हों। हुज़ूर गौसे पाक फरमाते हैं कि इसकी पूरी तहकीक हमारी किताब जाल हक हिस्सा अव्वल में भी है। नज़र तो इला बिलादिल्लाहि जमिया कहर हो दिल तातु अला हुक्म इत्तसाली। इस आयत से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जैसे कि इल्म ग़ैब कुल्ली साबित हुआ, वैसे ही आपका हाजिर और नाजिर होना भी इसके ज़्यादा तहकीक अना अरसलना का शाहिदन की तफसीर में होगी और जाल हक में भी देखो। तीसरा फ़ायदा, मिलाद शरीफ, 11वीं उर्स वगैरह सारे अमूर गैर मुस्तहिब हैं, क्योंकि अरब व अजम के मुसलमान उलमा और मशाइख इसे मुस्तहिब जानते हैं और क्योंकि ये खुदा के गवाह हैं, इसीलिए ये चीज़ें अल्लाह के नज़दीक भी मुस्तहिब, जैसे कि खुलासा तफसीर में मालूम हो चुका। चौथा फ़ायदा, मुसलमानों का इजमा शरई दलील है। पांचवा फ़ायदा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया और आखिरत में मुसलमानों के गवाह हैं, लिहाजा सहाबा इकराम, अहले बैत आज़ाम या वैस करनी और इमाम मेहदी वगैरह हम यकीनन जनती हैं, क्योंकि इनके जनती होने की हुज़ूर ने गवाही दी है। जो इसमें शक करे वो खुद इस आयत का मुनकर और बेदीन जहन्नमी है। छठा फ़ायदा, हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम रसूलों के सरदार और तमाम नबियों से अफजल और अशरफ हैं कि जब इनकी निस्बत से इनकी उम्मत तमाम उम्मतों से अफजल, इनके सहाबा तमाम नबियों के सहाबा से अफजल, इनके अहले बैत तमाम नबियों के अहले बैत से अफजल, इनके शहर मक्का और मदीना तमाम नबियों के शहरों से अफजल, तो जिनके दम की ये सारी बहारें हैं, ख़ुद इनकी फ़जीलत का क्या पूछना। सातवां फ़ायदा, गवाही अमली भी होती है और कौली भी। रब ताला का नबियों के हाथ पर मौजज़ात ज़ाहिर फरमाना रब की अमली गवाही है और
دین کی نبوت کا کتاب میں ذکر فرمانا قولی گواہی۔ قیامت کے دن یہ امت انبیاء کرام کی قولی گواہی ہوگی۔ پیج 24۔ مگر دنیا میں یہ امت عملی گواہی بھی ہے اور قولی گواہی بھی۔ مسلمانوں کا کسی کو ولی اللہ سمجھنا یا کسی کا خیر کو اچھا سمجھنا اس کی ولایت کی عملی گواہی ہے، اور قدرتی طور پر اس کا کسی کو ولی کہنا، کسی کا کار خیر کو اچھا کہنا قولی گواہی ہے۔ پہلا اعتراض، کیا یہ امت پچھلی پیغمبروں سے افضل ہے کہ رب نے قیامت میں اس کی تو نہ مانی اور اس امت کی مان لی؟ آریہ جواب، افضل تو وہی ہے، مگر چونکہ وہ اس مقدمے میں ایک فریق ہے اس لیے گواہی دوسرے کی چاہیے، اگرچہ وہ اس سے ادنا ہو، جیسے کہ تحصیلدار پر چمار دعویٰ کر دے تو اگرچہ تحصیلدار حاکم ہے مگر اس مقدمے میں اپنا گواہ کسی اور ہی کو بنائے گا، اگرچہ وہ گواہ کوئی معمولی آدمی ہی ہو۔ دوسرا اعتراض، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی یہ فیصلہ ہونا تھا تو مسلمانوں کے درمیان کیوں رکھا گیا؟ جواب، فیصلہ تو مسلمانوں کی گواہی پر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی تو مسلمانوں کی توثیق کے لیے ہے اور اس میں مسلمانوں کی خاص عزت افزائی۔ تیسرا اعتراض، مسلمانوں میں تو فاسق و فاجر اور بدکار بھی ہیں، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کی وہاں تعریف کریں گے؟ اگر تعریف کر دیں تو غلط بیانی ہے اور اگر ان کے عیب کھول دیں تو ان کی بدنامی بھی ہے اور گواہی بھی رد ہوتی ہے۔ جواب، آخرت میں شہادت کے لیے متقی اور پرہیزگار مسلمان ہی پیش ہوں گے، جھوٹے اور وعدہ خلاف لوگ لان تان کرنے والے نہ کسی کی شفاعت کریں اور نہ گواہی دیں۔ خزائن العرفان صحیح کی روایت بھی اسی طرح شاہد ہے، اسی لیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم کو امت وسط بنایا تاکہ تم گواہ ہو، جس سے معلوم ہوا کہ اس امت کی گواہی ہے نہ کہ ہر ایک کی۔ دوسرا جواب، فاسق و فاجر گواہ تو بن سکتا ہے مگر گواہی دے نہیں سکتا، اسی لیے فاسقوں کی موجودگی میں نکاح جائز ہے، اگرچہ بعض مسلمان دنیا میں فاسق اور فاجر ہیں مگر یہ گواہ بننے کا وقت ہے، لیکن آخرت میں بخشش یا عذاب پا کر سب سے بے گناہ ہوں گے، تو ممکن ہے کہ بعض گناہ گار بھی معافی پا کر گواہوں میں شامل ہو جائیں۔ چوتھا اعتراض، اگر مسلمانوں کی گواہی سے کاموں کی خوبی ثابت ہو تو داڑھی منڈوانا، شراب پینا، چوری کرنا سب ہی جائز ہونا چاہیے، کیونکہ بعض مسلمان اسے ایسا سمجھتے ہیں۔ جواب، اس کے دو جواب ہیں، ایک یہ کہ کوئی گواہی اللہ اور رسول کے خلاف معتبر نہیں، چونکہ ان چیزوں کی شریعت نے صراحتاً حرام کر دیا ہے، لہذا تمام جہان کی گواہی سے بھی اچھی نہیں ہو سکتی، گواہی تو سکوتی احکام میں ہے، جیسے محفل پلاد۔ دوسرا جواب، کوئی مسلمان بھی ایسے انہیں اچھا سمجھ کر نہیں کرتا، ان کو گناہ گار ہی جانتا ہے اور اچھا سمجھنے لگے تو وہ کافر ہو گیا، مسلمان ہی کہاں رہا تاکہ اس کی گواہی معتبر ہو۔ پانچواں اعتراض، قادیانی مرزا غلام احمد کے اور دیوبندی مولوی اشرف علی تھانوی جنتی ہونے کے گواہ ہیں، تو کیا یہ لوگ جنتی ہو گئے ہو؟ جواب، اس کا جواب چوتھے اعتراض اور وہ جواب میں سمجھ لو۔ چھٹا اعتراض، مسلمان سب سے آخر میں آئے پھر انہیں بیچ کی امت کیوں کہا گیا؟ جواب، تفسیر سے معلوم ہو گیا کہ یہاں بیچ سے درمیانی عقائد اور اعمال والے یا عادل یا بہتر مراد ہیں، نہ کہ زمانے کے لحاظ سے بیچ۔ ساتواں اعتراض، رب کو تو علم تھا کہ اس امت میں بڑے بڑے گناہ گار بدکار بھی ہوں گے، دیکھو آج مسلمان ایسے جرم کر رہے ہیں جو پچھلی امتیں نہ کر سکیں، پھر اس امت کو بہترین امت کیوں فرمایا؟ جواب، اسی لیے کہ اس امت میں تا قیامت اولیاء حقانی علماء ہوتے رہیں گے، نیز اس امت میں ایسے اولیاء کسی امت میں نہ ہوئے، گزشتہ امتوں میں غوث پاک جہاں خواجہ اجمیری ہم جیسے اولیاء کہاں ہوئے؟ اشرف افراد کی وجہ سے تمام اشرف ہو جاتی ہے، اگرچہ قوم میں بد لوگ بھی ہوں، انسان کو اشرف المخلوقات قرار دیا گیا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، حالانکہ بعض انسان وہ جرم کر لیتے ہیں جو ابلیس سے نہ ہو سکے۔ پیج 25۔ سارا مکہ معظمہ ایک بیت اللہ کی وجہ سے اشرف ہو گیا، اگرچہ وہاں پاخانہ اور روڑیاں بھی ہیں، خیال رہے کہ اگرچہ بنی اسرائیل میں حضرت مریم علیہ السلام، اصحاب کہف، آصف بن برخیہ، جرجیت جیسے اولیاء اللہ پیدا ہوئے مگر ان سے وہ فیضان جاری نہ ہوئے جو خواجہ اجمیری یا غوث پاک سے جاری ہوئے۔ ان کی ولایتیں وقتی تھیں کیونکہ ولایتیں دیوار نبوت کا سایہ ہوتی ہیں، دیوار گئی سایہ بھی گیا۔ اولیاء آفتاب نبوت کے درے ہوتے ہیں، جب سورج غروب ہو گیا تو زروں کی چمک بھی جاتی رہی، چونکہ ہمارا مدینہ والا سورج کبھی غروب ہونے والا نہیں، لہذا دین محمدی کے اولیاء کی چمک کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ صوفیہ، تفسیر صوفیہ، جیسے کہ دوربین کے ذریعے آنکھ دور تک کی چیز محسوس کر لیتی ہے، ایسے ہی نبوت اور ولایت بلکہ ایمانی دوربین سے ظاہر اور باطن دور نزدیک ظاہر ہو جاتا ہے، اس لیے حدیث پاک میں آیا کہ مسلمان کی دانائی سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ رب تعالیٰ کامل مومن کی آنکھ اور کان ہوتا ہے جس سے وہ دیکھتا اور سنتا ہے، قیامت میں اسی دوربین سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام کی حالت کی گواہی دیں گے، مگر دنیا میں بھی تجربہ ہے کہ ایک نیک کار کے لیے قدرتی طور پر مسلمانوں کے منہ سے تعریف نکلتی ہے اور بدکار کی برائی یا نور ایمانی ہی کی برکت ہے۔
حقائق: جب ہم پہلے حج کو گئے تو مکہ معظمہ میں عجیب واقعہ درپیش آیا کہ حرم شریف کا نجدی امام جو جامع ازہر مصر کا تعلیم یافتہ تھا، واعظ کہہ رہا تھا۔ اس نے اولیاء اللہ کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ جنہیں لوگ ولی کہتے ہیں ان کے ایمان کا بھی یقین نہیں کیا، خیر کہ وہ کافر مرے ہوں۔ ہم نے کہا کہ مسلمان کا انہیں ولی جاننا ان کی ولایت کا ثبوت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انتم شہداء اللہ فی الارض۔ وہ گھبرا کر بولا کہ یہ صحابہ کرام کے لیے تھا کہ جسے وہ جنتی کہیں وہ جنتی ہو، کیونکہ اس میں انتم ہے۔ ہم نے کہا غلط ہے، قرآن کریم کے سارے صیغے مخاطب ہی کے ہیں۔ واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، مگر قیامت تک کے مومنوں میں سارے احکام جاری ہیں۔ پھر بولا کہ اگر سب مسلمان جنتی کہیں تو جنتی ہے۔ ہم نے کہا کہ یہ بھی غلط ہے، یہاں انتم ہے نہ کہ کلکم۔ مسلمانوں کا عام طور پر کسی کو جنتی کہنا کافی ہے، اور جس موقع پر یہ حدیث آئی ہے وہاں میت کو سب نے جنتی نہ کہا تھا، بلکہ عام نے اس پر وہ خاموش ہو گیا، اور اس آیت سے بھی یہ مسئلہ ثابت ہے۔ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عاقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم۔ ترجمہ: اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تم پہلے جس قبلہ پر تھے ہم نے وہ اسی لیے مقرر کیا تھا کہ دیکھیں کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے، اور بے شک یہ بھاری تھی مگر ان پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی، اور اللہ کی شان نہیں کہ تمہارا ایمان عقارت کرے، بے شک اللہ آدمیوں پر بہت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ تعلق: اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: گزشتہ آیتوں میں تبدیلی قبلہ کی نہایت باریک حکمتیں بیان کی گئیں، اب اس کی ظاہری حکمتیں بیان ہو رہی ہیں۔ دوسرا تعلق: پہلی تبدیلی قبلہ پر کفار کے اعتراضات کا جواب دیا گیا، اب اس کے متعلق مسلمانوں کے خطرات دور کر کے ان کی تسکین فرمائی جا رہی ہے۔ تیسرا تعلق: پہلی تبدیلی قبلہ کا ذکر تھا، اب فرمایا جا رہا ہے کہ یہ در حقیقت قبلہ کی تبدیلی نہیں بلکہ مسلمانوں کو عارضی قبلہ سے اصلی قبلہ پر لایا گیا ہے۔ شان نزول: بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کے زمانے میں جن صحابہ نے وفات پائی ان کے رشتہ داروں نے تبدیلی قبلہ کے بعد دریافت کیا کہ ان نمازوں کا کیا حکم ہے۔ ان پر وما کان اللہ کا جملہ نازل ہوا، جس میں اطمینان دلایا گیا کہ ان کی نمازیں برباد نہیں، ان پر ثواب ملے گا۔ نوٹ: اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت تبدیلی قبلہ کے بعد کی ہے۔ تفسیر: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، اس جملے کے چند معنی ہیں، ایک یہ کہ جعل کے معنی بنانا ہے، اور التی اس کا دوسرا مفعول، اور کنت میں گزشتہ واقعے کی حقائق، اور التی سے بیت المقدس مراد ہے، یعنی نہیں بنایا تھا ہم نے قبلہ اس بیت المقدس کو جس پر آپ اس سے پہلے تھے اور جدھر نمازیں پڑھتے تھے، یہی زیادہ صحیح ہے۔ اسی پر تفسیر عزیزی اور کبیر وغیرہ کا اعتماد ہے، اور اسی پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ۔ دوسرا یہ کہ جعل کے معنی بنانا ہوں، مگر یہ موجودہ وقت کا ذکر ہوا، اور التی مکہ خانہ کعبہ معظمہ مراد ہو، اور کنتو علیہا سے گزشتہ واقعے کی حقائق، یعنی اے نبی ہم نے اس کعبہ کو جس پر آپ ہجرت سے پہلے تھے اس کو سامنے لے کر نماز پڑھتے تھے، قبلہ نہیں بنایا، مگر اسی لیے کہ خلاصہ یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں جو آپ کے کشف وغیرہ سے قبلہ تھا یعنی کعبہ معظمہ، اب اس کو بذریعہ وہی قبلہ اس لیے بنایا کہ خیال رہے کہ اس توجہ کی وجہ سے تفسیر کبیر وغیرہ نے فرمایا کہ تبدیلی قبلہ 2 بار ہوئی، اس کی تحقیق ہم پہلے آیت میں کر چکے ہیں۔ تیسرا یہ کہ جعل کے معنی مقرر کرتا ہوں، جیسے کہ ما جعل اللہ من بحیرہ، اور قبلہ سے مراد کعبہ معظمہ ہو، اور اللہ تی قبلہ کی صفت، اور کنتو سرخت کے معنی ہیں، جیسے کنتم خیر امت، یعنی نہیں مقرر اور مشروع کیا ہم نے اس کعبہ کو جس پر آپ نے رجوع کیا، الا لنعلم، مگر تاکہ ہم جان لیں کہ علم کے معنی جاننا بھی ہیں، پہچاننا بھی ہیں، اور کبھی دیکھنا اور الگ الگ کرنا، تمیز دینا کے معنی میں آتا ہے، بلکہ بعض لغات میں ہے کہ جہاں علم کے بعد من آئے وہاں اس کے معنی چھانٹنا اور الگ الگ کرنا ہوتے ہیں۔ یہاں چونکہ من ہے اس لیے یہ معنی بخوبی بن سکتے ہیں، یعنی تاکہ ہم دیکھ لیں یا ظاہر کر کے جان لیں یا الگ کر دیں، کیونکہ مدینہ منورہ میں 4 قسم کے لوگ تھے: کھلے کافر، مہاجرین، خالص مومن، مخلصین، چھپے کافر، کھلے مومن، منافقین، اور صفا ان کے دل میں نور ایمانی پورا رچا نہ تھا۔ منافقین اور مخلصین کی چھانٹ کے لیے رب کی طرف سے کبھی کچھ مصیبتیں آتی تھیں، کبھی خلاف عقل کھلے حکام کے ان موقعوں پر مخلص تو بے تعامل ہر بات کو بخوشی قبول کر لیتے تھے، اور منافق فوراً بکواس بکنے لگتے تھے، جس سے ان کے دل کا چھپا نفاق ظاہر ہو جاتا تھا۔ صفا
کفار کے اعتراض سن کر گھبرا کر مسلمان سے جواب پوچھ کر تسلی کر لیتے تھے۔ پیج 27 یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ تبدیل قبلہ بھی کھرے کھوٹے مخلص منافق میں چھانٹ کے لیے ہے۔ حضور کو محض دلائل سے نہ مانو، عشق سے مانو۔ دلائل والا ایمان ٹوٹ جاتا ہے، عشق والا ایمان کبھی نہیں جاتا۔ من یتبع الرسول کہ کون تو رسول کی پیروی کر کے اس کی ہر بات سے سر جھکا لیتا ہے۔ ممن ینقلب علی عقبیہ، ینقلب قلب سے بنا جس کے معنی ہے لوٹنا اور پھرنا۔ کھوٹے روپے کو اسی لیے قلب کہتے ہیں کہ وہ ہر جگہ سے واپس ہوتا ہے۔ عقب کے معنی لفظی معنی ہے پیچھے والی چیز، مگر اسلام میں ایڑی کو کہتے ہیں کہ یہ بھی قدم کے پیچھے ہوتی ہے۔ ایڑی کے بل پھرنے سے یہاں اسلام سے برگزشتہ ہونا اور دین حق سے تعلق کی طرف لوٹ جانا مراد ہے۔ یعنی یہ معاملہ اس لیے ہوا کہ منافقین اور مخلصین ملے جلے تھے اور ان سے چھٹ جائیں گے کہ منافقین تو اعتراض کریں گے اور مومنین اطاعت، اور ان کانت لکبیرۃن یہ واو وسیلہ ہے جس کے معنی ہے اگرچہ، اور کانت کے ضمیر یا تو قبلہ کی طرف لوٹ رہی ہے یا ماں والی کی مصدر تولیتیا کی طرف یا اس پورے معاملے کی طرف۔ کبیرہ تو سکلئی تا کے معنی ہیں جیسے قبر تو کلمہ تخرج، یعنی وہ بیت المقدس کا قبلہ ہونا قریش پر بھاری تھا، یا قبلہ کی تبدیلی اہل کتاب وغیرہ پر بھاری اور ناگوار ہے کہ مانوس چیز کو چھوڑنا گراں گزرتا ہے۔ الا علی الذین ھدی اللہ، مگر ان پر بھاری نہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دے دی اور وہ قبلہ اور تبدیلی قبلہ کے راز کو سمجھ گئے اور انہوں نے یقین کر لیا کہ قبلہ ایمان تو اللہ اور رسول کا فرمان ہے جس میں وہ راضی وہی ہمارا قبلہ، بلکہ بعض تو اس میں خوش ہو گئے ہوں گے کہ یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی علامت کا ظہور ہے اور گزشتہ پیغمبروں کی تصدیق۔ اور جب تبدیلی قبلہ میں یہ راز وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہارا ایمان برباد کر دے۔ لیضیع دیا سے بنا جس کے معنی ہیں بربادی۔ منقولی سامان کو بھی ضیاء اس لیے کہتے ہیں کہ وہ جل ٹوٹ پھوٹ کر برباد ہو جاتا ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ ایمان سے وہ نمازیں مراد ہیں جو بیت المقدس کی طرف پڑھی گئی، کیونکہ نماز ایمان کا بڑا نشان ہے، نیز اس کا نزول بھی نماز کے سوال پر ہوا۔ اگرچہ مردوں کی نماز کے بارے میں سوال تھا، مگر سب کی نمازوں کا حال بتا دیا گیا کہ ان کی اور تمہاری نمازیں برباد نہ گئیں، بلکہ زیادہ قابل قبول ہیں کہ تمہیں کعبہ پیارا تھا، مگر ہمارے فرمان سے اس پر جبر کر کے ادھر نمازیں پڑھتے رہے عزیزی۔ اور ممکن ہے کہ ایمان سے عقیدہ ہی مراد ہو کہ تمہارا اب تو بیت المقدس کو قبلہ ماننا رہے گا نہ جائے گا، اور یہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ تو لوگوں پر بہت بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ رؤوف الرافہ سے بنا اور رحمت سے، رافہ خاص اور اعلیٰ درجے کی رحمت کو کہتے ہیں، یعنی مصیبت دور کرنا، جیسے لا تؤاخذکم بہما رافت، اور رحمت اور عام فضل و کرم کو کبیر، یعنی اب تعالیٰ مسلمانوں سے مصیبتوں کو دفع فرمانے والا اور نعمتیں عطا فرمانے والا ہے، اس لیے ان کو اچھے احکام سے بہت اچھے احکام کی طرف منتقل کرتا ہے۔ اور بیت المقدس اچھا تھا اور کعبہ معظم بہت اچھا۔ خلاصہ تفسیر، اس آیت کی چند تفسیریں ہیں جیسا کہ ہم تفسیر میں بتا چکے کہ زیادہ معتبر یہ ہے کہ عرب میں عام طور پر بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل تھے۔ بنی اسرائیل تو بیت المقدس سے قدرتی طور پر محبت کرتے تھے، مگر بنی اسماعیل کعبۃ اللہ کی تعظیم کے عادی تھے اور ان کی خدمت گزاری پر فخر کرتے تھے۔ انہیں یہ کبھی گوارا نہ تھا کہ بیت المقدس کو قبلہ مانے۔ منظور الہی یہ تھا کہ بیت المقدس کی بھی عظمت ان کے دل میں قائم کی جائے کہ وہ بھی قبلہ انبیاء رہا ہے، نیز اس کے قبلہ بنانے سے کھرے کھوٹے مسلمان کا امتحان بھی ہو جائے گا کہ کون تو اخلاص سے مسلمان ہوا اور کون کبھی اہمیت سے، لہٰذا کچھ روز کے لیے بیت المقدس ہی قبلہ بنا۔ اور اس کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، تمہارا اصل قبلہ تو کعبہ ہی ہے جس پر تمہیں قیامت تک رہنا ہے۔ بیت المقدس تو عارضی طور پر اس لیے قبلہ بنایا گیا تھا کہ ہمارے ملائکہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو کھوٹے کھڑے نظر آ جائیں، گویا یہ ذریعہ امتیاز تھا۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ بیت المقدس کا کعبہ ہونا لوگوں پر بھاری اور ناگوار تھا، کیونکہ ان کے دل میں کعبہ کی محبت تھی۔ ہاں، وہ لوگ جو اس راز سے واقف تھے وہ بالکل خوش تھے۔ اور اے مسلمانوں، یہ کبھی نہ ہوگا کہ تمہاری اور تمہارے اگلوں کی وہ نمازیں ضائع ہو جائیں جو ادھر پڑھی گئیں، یہ وہ تو تمہارے لیے زیادہ باعث ثواب ہے کہ تم نے خلاف طبیعت ان پر عمل کیا۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نص کا یہ مقصد ہی نہیں ہوتا، اس میں پچھلے اعمال برقرار رہتے ہیں۔ اللہ تو رؤوف الرحیم ہے، پڑھی ہوئی نمازیں برباد کرنا اس کی شان کے خلاف ہے۔ فائدے اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ، رب کے کام حکمت سے خالی نہیں، ہاں غض سے پاک۔ غض تو اپنے فائدے کو کہتے ہیں اور حکمت اوروں کی مصلحت پر
بولا جاتا ہے۔ رب تعالیٰ اپنے فائدے کے لیے نہیں بلکہ مخلوق کے فائدے کے لیے ایک کام بھیجتا ہے۔ دوسرا فائدہ نص اور تبدیلی میں مخلص اور منافق کا امتحان ہے کہ نص پر اعتراض کرنے والا منافق اور بے چون و چرا ماننے والا مخلص ہے، جیسا کہ اس آیت سے معلوم ہوا۔ تیسرا فائدہ نص سے گزشتہ اعمال ضائع نہیں ہوتے بلکہ اس وقت وہ صحیح تھے اور اب دوسرے۔ چوتھا فائدہ نفس کے اعمال کام کرنا ثواب ہے، اسی لیے جھاڑو کا وضو اور عشاء اور فجر کی نمازیں زیادہ باعث ثواب کے ان میں نفس پر جبر زیادہ ہے۔ دیکھو بیت المقدس کی طرف نمازوں کا ثواب اس لیے بڑھ گیا کہ اس میں مسلمانوں کے نفس پر جبر تھا۔ پانچواں فائدہ اللہ تعالیٰ کی صرف اطاعت واجب ہے، اس کی اتباع نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی ہے، اتباع بھی۔ رب فرماتے ہیں وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور فرماتے ہیں فَاتَّبِعُونِ یُحْبِبْکُمُ اللَّهُ۔ اطاعت فرمان ماننے کو کہتے ہیں اور اتباع کسی کے نقش قدم پر چلنے کا نام ہے، یعنی اس کی دیکھا دیکھی اس کا سا کام کرنا۔ قرآن کریم نہ اطاعت ہے نہ اتباع، اس پر عمل ہے، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ماتحت۔ جس آیت پر عمل کرنے سے حضور منع کر دیں اس پر عمل نہ کرو، اور جس پر عمل کرنے کا حکم دیں اسی طرح حکم دیں اس پر عمل کرو۔ کعبہ معظمہ کی ان تین چیزوں میں سے کچھ نہیں، اس کا صرف احترام اور تعظیم لازم ہے، لہذا ایمان میں ہی اہم چیز حضور کی ذات گرامی ہے، اسی لیے یہاں من تابع رسول ہوا، نہ رب کا ذکر ہے اور نہ قرآن کا نہ کعبے کا، یعنی تبدیلی قبلہ آپ کی سچی اور بناوٹی اتباع دکھانے کے لیے ہے کہ کون آپ کا سچا متبع ہے کون بناوٹی۔ چھٹا فائدہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی ایمان اور اتباع کا امتحان تین طرح لیتا ہے، مصیبتیں بھیج کر لالچ سے اتباع کرنے والے چھٹ جائیں گے، راحتیں دے کر کہ ڈر سے اتباع کرنے والے الگ ہو جائیں گے، جب بے خوفی اور آرام دیکھیں گے کہہ دیں گے کہ ہمارا منشا پورا ہو گیا، خلاف عقل اور خلاف اتباع احکام بھیج کر کہ صرف دلائل سے ماننے والے حیران ہو کر پھر جائیں گے، صرف وہ متبعین رہ جائیں گے جن کے اتباع کی بنیاد عشق پر ہے۔ عاشق کسی حال میں محبوب کو نہیں چھوڑتا، ماں کسی حال میں بچے کو نہیں چھوڑتی۔ موسیٰ علیہ السلام جب خضر علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئے تو جناب خضر نے آپ کا تیسری قسم کا امتحان لیا کہ وہ کام کر کے دکھائے جو عقل کے بھی خلاف تھے اور دلائل کے بھی۔ پیج 29۔ عقل ان کا مشاہدہ کرتی تھی، منظور الہی یہ تھا کہ بصارت اور بصیرت والوں میں فرق پیدا کیا جائے، بلکہ یوں کہو کہ بصارت والوں کو بھی بصیرت حاصل کرنے کی رغبت دی جائے، لہٰذا قبلہ قالب میں انقلاب کیا گیا کہ معلوم ہو جائے کہ اس کو بخوشی قبول کرنے والے قبلہ قلب تک پہنچتے ہوئے ہیں اور شک اور تردد کرنے والے قبلہ قالب میں پھنسے ہوئے ہیں۔ رب تعالیٰ ہم کو کعبہ ذات کی طرف توجہ کی توفیق عطا فرمائے۔ پارٹ نمبر 3 مکمل ہوا۔ اللہ حافظ۔